أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فوائلهم وعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وآله عزیزان گرامی قدر، آج شب عاشور ہے، اور یہ وہ تاریخ ساز شب ہے کہ جس نے دین الہی کی قسمت کو بدل دیا. عزیزان محترم، خداوند عالم ہم سب کو دین اہل بیت، کردار اہل بیت اور سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. عزیزان محترم، چند حضرات نے مجھ سے گزارش فرمائی تھی کہ میں مجلس میں دعا کرا دیا کروں، لیکن اتفاق یہ ہوتا ہے کہ بعد میں مصائب اور پھر کوئی نہ کوئی سلسلہ ادھر شروع ہو جاتا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے آپ کے دعا کے لیے لوں، اس لیے کہ مومنین کی بڑی خواہش ہے کہ دعا کرائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود، وبحق علی وانت العالی، وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض، وبحق الحسن وانت المحسن، وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان، وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریۃ الحسین علیہم الصلاۃ والسلام. یا اللہ رحمان، یا اللہ رحمان، یا اللہ رحمان، یا اللہ رحمان. باری اللہ، تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیری قدرت و کمال کا واسطہ، تیری رحمانیت کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری قدرت و کمال کا واسطہ. مالک بے نیاز، ہم سب کے گناہان کبیر و صغیر کو معاف فرما. میرے مالک بے نیاز، بحق محمد محمد علیہ السلام، پاکستان، افغانستان، بحرین، یمن، سعودی عرب، عراق اور جہاں جہاں بھی مومنین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، باری اللہ ہر جگہ کے مظالم کو بحق امام زمان ہر جگہ کے مظالم کو بند فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. میرے مالک بے نیاز، بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام،
जितनी टेररिस्ट जमातें उनको नाबूद फरमा। मेरे मालिक बेनियाज जितने इन टेररिस्ट जमातों के स्पॉन्सर्स हैं उनको नाबूद फरमा। मेरे मालिक बेनियाज इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के आन अंसार में शुमार फरमा। मेरे मालिक बेनियाज जितने मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार इनायत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज जिनके अपने कारोबार हैं उनके कारोबार में तरक्की इनायत फरमा। मोमिनीन को रिज़्क़ हलाल मरहमत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज जो लावालिद हैं उनको औलाद की दौलत से मालामाल फरमा। जिनको बेटा दरकार है उन्हें बेटा इनायत फरमा, जिनको बेटी चाहिए उनको बेटी इनायत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज जिनकी औलाद जवान हो गई है उनको गैब से रिश्ते मरहमत फरमा। माँ बाप को उनके जिम्मेदारियों से सुबकदोश फरमा। हमें और हमारे बच्चों को नेको साले फरमा। ज़ियारत कर्ब बला और ज़ियारत दिगर मासूमीन का शरफ इनायत फरमा। हज व ज़ियारत का शरफ मरहमत फरमा। मेरे मालिक बेनियाज इमाम ज़माने का आवान अंसार में शुमार फरमा। तादा में आखिर हालत ईमान पर बरकरार फरमा। बारे इला शिफात मासूमीन इनायत फरमा। जितने बीमार हैं वास्ता बीमार करबला का वास्ता इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का सारे बीमारों को रुए ज़मीन पर कहीं भी हैं बारे इला तमाम मरीजों को तमाम बीमारों को मोमिन-ओ-मोमिनात कहीं भी बीमार है सबको बेहक़ बीमार करबला बेहक़ इमाम ज़मान शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। बारे इला इस सेंटर को आबाद फरमा, इसको मरकज़ नश्र उलूम आल मोहम्मद करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आल मुहम्मद। आप हज़रात मौलाना की सेहत व सलामती के लिए एक बुलंदतर सलावत दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कल भी आप लोगों से दरख्वास्त की गई थी कि अपने इदारे की मदद कीजिए। इआनत की आप लोगों से दरख्वास्त की गई थी और आज भी जिन लोगों ने कल नहीं दिया था या वादा किया था या किसी वजह से नहीं दे पाए थे, तो मेरी गुजारिश है कि मुंतज़िमा के हज़रात या मौजूद हैं उनको इनायत फरमा दें, ताकि आप आज शब आशूर में अगर ये काम अंजाम देंगे तो इसका सवाब दूसरे दिनों के मुकाबले पर ज़्यादा होगा और बीबी सैयदा की बारगाह से आपको वो अज्र मिलेगा जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस दावत हुसैनी में आप अगर शब आशूर में शरीक हो जाए तो आपका इमाम हुसैन की आवाज़ पर लब्बैक कहने वालों में कम अज़ कम अज़ नज़र माली शुमार हो जाएगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये लोग मौजूद हैं, जो भी आपको कहना सुनना देना दिलाना है वो दे दीजिए। हाँ, तो आपको कुछ कहना? अच्छा, ठीक है तो ये मौजूद हैं और भी मुंतज़िमा के लोग मौजूद हैं जिन्हें आप लोग देना चाहें। जो नहीं दे सके, जिन्होंने दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको खैर बरकत दे। और अगर इस वक्त देते हुए शर्मा रहे हैं तो बाद में दे दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा ज़रूर। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक और बावाज़ बुलंद सलावत दीजिए। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कुरान हकीम वो अल्लाह की अजीम तरीन किताब है कि जिसका मुकम्मल इल्म या नबी को है या आले नबी को है। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान करीम की एक एक लफ्ज़ की तशरीह करना गैर मासूम के लिए नामुमकिन है। कमा हक़्क़हु, अगर कुरान करीम की तफसीर व तशरीह अगर कोई बयान करने का हक़ रखता है तो या नबी रखते हैं या आले नबी रखते हैं। उनके अलावा किसी में ताकत ही नहीं है कि कुरान की कमा हक़्क़हु तफसीर बयान करे। ये जो आप सुनते हैं कि फ़लाँ ने तफसीर की, फ़लाँ ने तफसीर की, अज़ीज़ान गिरामी ये नक़ल तफसीर है, ये कौल मासूमीन की रोशनी में तफसीर है। अपनी राय से कोई कुछ नहीं कहता है और जाहिर है कि हमारा और आपका इल्म महदूद है, हम वही बयान कर सकते हैं जो मासूमीन से सुना है, लेकिन मासूमीन वो बयान करते हैं जो वहां से मिला है। मोहम्मद। यूं तो खुलती रही हैं ज़बानें, यूं तो खुलती रही हैं ज़बानें, हम कहें कुछ अगर आप माने। तवज्जो चाहता हूँ, यूं तो खुलती रही हैं ज़बानें,
ہم کہیں کچھ، اگر آپ مانیں غیر سے رمز قرآن پوچھو، غیر سے رمز قرآن پوچھو، گھر کی باتوں کو گھر والے جانے. جزاک اللہ. تو عزیزان محترم، قرآن کا ایک ایک لفظ جو ہے اپنے مقام پر ہے، اس کی تشریح یا نبی پاک فرما سکتے ہیں اور یا اہل بیت نبی فرما سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں، مجھ سے بھی سنا ہوگا اور دوسرے مقررین سے بھی سنا ہوگا آپ نے، لفظ عرش اور لفظ کرسی. یہ سنا ہے کہ نہیں سنا عزیزان گرامی؟ اور آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو عزیزان گرامی علم خدا وہ ہے، خدا کی قسم کہ اس کا کوئی چیز احاطہ نہیں کر سکتی. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، علم خدا کا کوئی بھی کائنات کی چیز احاطہ نہیں کر سکتی ہے، بلکہ علم خدا پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے. اور وسع کرسی السماوات والارض، حضور یہ کرسی یہ نہیں ہے کہ جس پہ آپ اور ہم بیٹھے ہیں ایسی کرسی ہے، وہ کوئی اللہ کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. تفاسیر نے بتایا، معصومین نے بتایا، کرسی سے مراد علم و قدرت الہی ہے. کرسی سے مراد ہے علم و قدرت الہی ہے، اور وہ ایسی کرسی ہے کہ وہ تمام عالم پہ احاطہ کیے ہوئے ہیں. یعنی اللہ کی قدرت ہر چیز پہ حاوی ہے، علم خدا ہر چیز پہ حاوی ہے. اور یہی نہیں، عرش کسے کہتے ہیں؟ عرش اس مقام کا نام ہے جہاں سے احکام خدا صادر ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اور لوح اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس پہ احکام خدا لکھے ہوئے آیا کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، جسے لوح محفوظ کہا جاتا ہے تو یہ وہ چیزیں جن کی تشریح معصومین نے کی ہے. مگر ہماری اور آپ کی زبان میں عزیزان گرامی عرش کسے کہتے ہیں؟ تخت کو عرش کہتے ہیں، تخت کو عرش کہتے ہیں. اور کعبے کو کیا کہتے ہیں؟ کعبے کو اللہ کا گھر کہتے ہیں، یعنی بیت اللہ، اللہ کا گھر. اور عرش کو عرش الہی، یعنی اللہ کا بچھایا ہوا تخت. تو اے خدا، اگر تو نے تخت بچھایا ہے تو کبھی بیٹھا؟ توجہ چاہتا ہوں، کبھی بیٹھا؟ ایک دن بیٹھ گیا ہوتا تو بندوں کے دلوں کو سکون مل گیا ہوتا کہ تو نے بچھایا تو ایک دن بیٹھ ہی گیا. کہا اگر تخت پہ بیٹھ جاؤں تو خدا ہی بیٹھ جائے. توجہ چاہتا ہوں. کہا میرے مالک گھر بنایا تو سب کے گھر آباد، تیرا گھر ویران. ایک دن آ کے رہ لیا ہوتا تو آباد ہو جاتا. کہا کہ نہ وہ اپنے لیے بنایا، نہ وہ اپنے لیے بچھایا، نہ یہ اپنے لیے بنایا، نہ وہ اپنے لیے بچھایا، نہ یہ اپنے لیے بنایا. اگر آ کے رہ لوں تو خدا ہی جاتی رہے، اگر وہاں بیٹھ جاؤں تو خدا ہی بیٹھ جائیں. تو مالک پھر وہ بچھایا کیوں، یہ بنایا کیوں؟ توجہ چاہتا ہوں، وہ بچھایا کیوں اور یہ بنایا کیوں؟ کہا نہ وہ اپنے لیے بچھایا، نہ یہ اپنے لیے بنایا، بلکہ میں نے اپنے مخصوص بندوں کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اور کہا اگر تمہیں دیکھنا ہے تو یہ کام میں رجب کے مہینے میں کروں گا. توجہ چاہتا ہوں، یعنی 27 کو نبی کو بلاؤں گا، معراج کراؤں گا، تاکہ پتہ چل جائے یہ اپنے لیے نہیں بلکہ نبی کے لیے بچھایا گیا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. لیکن ایک بات ہے، قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ خدا جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو تاکہ نشانیاں دکھائے. تو عزیزان گرامی، نبی کو لے کے گیا، نبی گئے نہیں. نبی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حبیب. جناب ابراہیم کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیل. خلیل کے معنی یہ ہیں جو دوسرے کو چاہے. حبیب کے معنی کیا ہیں؟ جسے دوسرا چاہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، دیکھیے لوگوں کی شخصیت الگ الگ ہوتی ہے. میں آیا یہاں، میں جو بھی مثال ہوتی ہے اپنے اوپر دیتا ہوں تاکہ کسی کو برا نہ لگے. میں یہ آیا اور میں نے کہا مولانا ایسا ہے
کہ ذرا مجھے یہاں دکھا دیجئے، گھما دیجئے، میں دیکھ لوں، بھال لوں ذرا یہاں کی تاریخی چیزیں وغیرہ. تو مولانا نے کہا ہاں بالکل بالکل چلیے چلیے. مولانا نے گھما دیا. اس کے برخلاف ایک ایسا آدمی آیا کہ جو ماشاءاللہ مولانا نے سامنے سے کہا آئیے چلیے ہم کو گھما دیتے. دیکھیں دونوں فرق ہے، دونوں فرق ہے. یعنی میں نے کہا اور ان سے مولانا نے کہا، فرق ہے، شخصیت کا فرق ہے کہ نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، میں تھا خلیل، میں نے مولانا سے کہا، وہ تھا حبیب، اس سے مولانا نے کہا. توجہ چاہتا ہوں، بس یاد رکھے آپ، جناب خلیل جب شام سے کعبے کی طرف آئے تو قرآن نے کہا کہ ابراہیم گئے کعبے کی طرف گئے، مکے کی طرف گئے. لیکن جب نبی کو بلایا تو کہا وہ لے گیا، گئے نہیں ہیں بلکہ خدا انہیں لے کے گیا ہے. دھیان سے سنیے گا عزیزان گرامی. تو پھر نور کے ہیں دو ٹکڑے، ایک کا نام ہے نبی، ایک کا نام ہے علی. تو نور کا ایک ٹکڑا گیا ہے تو اب دوسرے ٹکڑے کو جانا چاہیے یا بلانا چاہیے؟ توجہ چاہتا ہوں. اللہ نے کہا اس لیے میں نے کعبے کا دروازہ بند رکھا اور دیوار میں دروازہ کھولا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ علی گئے نہیں ہیں، بلائے گئے ہیں. ادھر محمد بلائے گئے، ادھر علی بلائے گئے. دونوں کام رجب کے مہینے میں ہوئے کہ نہ عرش ان کے اپنے لیے بچھایا تھا اللہ نے، نہ کعبہ اپنے لیے بنایا تھا. عرش محمد کے لیے، کعبہ علی کے لیے. صلوات محمد و آل محمد. یا علی جزاک اللہ. سلام. تو عزیزان گرامی، تو کرسی اس مقام کو کہتے ہیں کہ جہاں سے اللہ کا علم و قدرت جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. تمام کائنات کو کرسی نے گھیر رکھا ہے. اللہ کے علم نے، اللہ کی قدرت نے ہر کائنات کی ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اور جو مشیت الہی میں ہے عزیزان گرامی، علم جو ہے مشیت الہی میں ہے. لہذا جو اللہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو علم اس کو ملے گا جس کو مشیت الہی ہوگی. یعنی بغیر مشیت الہی کے علم خدا ملنے والا نہیں ہے. تو سورہ حلقہ میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت رسول، تم تو کچھ چاہتے ہی نہیں ہو، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو ان کے پاس ہے مشیت الہی. تو جہاں مشیت الہی وہیں علم الہی ہے. اگر علم الہی لینا ہے تو محمد کے بعد محمد کے اہل بیت کے در پہ آنا پڑے گا. صلوات محمد و آل محمد. کوئی علم ایسا نہیں ہے جو محمد و آل محمد کے پاس نہ ہو عزیزان گرامی. ہر علم ان کے پاس ہے. ان کے در پہ جواسائی کر رہا ہے. ان کے در سے اگر کوئی وابستہ ہو گیا تو جاہل بھی عالم بن گیا. لیکن اگر بڑے بڑے مغرور علم کے گھمنڈ میں آئے تو پھر جہل مرکب لے کے گئے. اس لیے کہ اس در پہ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے. اس لیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی تواضع اور انکساری کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جو میرے در پہ انکساری کرے گا کسی میں ہمت نہیں ہے کہ ان کے در پہ غرور کے ساتھ آئے. صلوات محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، تاریخ بتاتی ہے کہ خوارج کے علماء صلاح کر کے، چونکہ جب لوگوں نے سمجھایا کہ تم یہ کہہ رہے ہو اور قرآن کی غلط تفسیر کر رہے ہو، علی تو وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں. نبی پاک نے فرمایا نا مدینۃ العلم ولی بابوہا. کہنے اچھا ٹھیک ہے، ہم جاتے ہیں علی کے پاس، ہم علی کا امتحان لیں گے. ٹھیک ہے. آئے 10 علماء، چیدہ علماء ان کا ہے خوارج کے. کہا کہ اے علی، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ حدیث آپ کی شان میں آنا مدینۃ العلم ولی بابوہا کا. بے شک نبی پاک نے فرمایا ہے. تو کہا ٹھیک ہے، ہم 10 آدمی، سوال ایک ہوگا، جواب الگ الگ ہوگا.
سوال ایک اور جواب الگ الگ. کہا پوچھو، جو پوچھنا ہے تو پوچھ لو. کہا کہ یہ فرمائیے علم بہتر کے مال. سوال ہم سب کا یہی رہے گا مگر جواب آپ کو الگ الگ دینا پڑے گا. مولا نے مسکرا کے کہا علم. کہا کس دلیل سے؟ سنیں آپ، یہ ہے میرا علی. ہم علی کو یوں نہیں مانتے ہیں، یعنی علی اس ذات کا نام ہے کہ بعد خدا و رسول کوئی بھی علی سے بلند نہیں ہے. تو عزیزان گرامی، تو مولا کائنات نے کہا پوچھو. کہا کہ بتائیے. کہا علم بہتر ہے. کہا کس دلیل سے؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے. علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال قارون و حامان و فرعون کی وراثت ہے. دوسرا آگے بڑھا، یا علی فرمائیے علم بہتر کے مال. مولا نے مسکرا کے کہا علم. کہا کس دلیل سے؟ مولا نے کہا سنو، مال کی تمہیں نگرانی کرنا پڑتی ہے اور علم تمہاری نگرانی کیا کرتا ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی. پھر اس کے بعد تیسرا آیا. کہا یا علی فرمائیے علم بہتر کے مال. کہا علم. کہا کس دلیل سے؟ مولا نے مسکرا کے کہا کہ صاحب مال کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں اور صاحب علم کے دوست زیادہ ہوا کرتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں. اب چوتھا آگے بڑھا، کہنے لگا مولا یہ فرمائیے علم بہتر کے مال. مولا نے مسکرا کے کہا علم. کہا کس دلیل سے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور مال خرچ کرنے سے کم ہوا کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. یا علی عزیزان گرامی، اب پانچواں آگے بڑھا. یا علی یہ بتائیے علم بہتر کے مال. تو مولا نے مسکرا کے کہا علم. کہا کس دلیل سے؟ کہا سنو، صاحب مال کا حساب ہوگا لیکن علم کے بارے میں صاحب علم کا حساب نہیں ہوگا. دیکھا آپ نے. چھٹا آگے بڑھا، علم بہتر کے مال. مولا نے مسکرا کے کہا علم. کہا کیسے؟ کہا مال وقت گزرنے سے پرانا ہو جاتا ہے. مال وقت گزرنے سے پرانا ہو جاتا ہے اور جتنا علم پہ وقت گزرتا ہے اس میں تازگی پیدا ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد ساتواں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ یا علی یہ بتائیے کہ علم بہتر ہے کہ مال. تو مولا مومنین نے مسکرا کے کہا کہ علم بہتر. کہا اچھا علم بہتر ہے. کہا کس دلیل سے؟ تو مولا مومنین نے مسکرا کے کہا کہ تم سنو، غور سے سنو، کہ مال سے علم بہتر ہے. اس لیے علم بہتر ہے کہ صاحب مال دعوی خدائی کیا کرتا ہے اور صاحب علم کہا کرتا ہے ما عبدناک الا حق عبادتک. اے خدا میں تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکا. صلوات محمد و آل محمد. کہا علم بہتر کے مال. مولا نے مسکرا کے کہا کہ علم بہتر ہے. کہا علم بہتر ہے کس دلیل سے؟ کہا کہ مال کی محبت دلوں کو کالا کر دیا کرتی ہے. مال کی محبت دلوں کو کالا کر دیا کرتی ہے اور علم کی محبت دلوں میں نور پیدا کر دیا کرتی ہے. صلوات محمد و آل محمد. ہر ایک کا جواب الگ الگ مولا دیتے رہے. آخر میں مولا کائنات نے جب 10 کے 10 کو جواب دے دیا تو مسکرا کے مولا کائنات فرماتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک میں زندہ ہوں اور تم لوگ یہی سوال کرتے رہو گے تو ہر مرتبہ نیا جواب دوں گا. ہر مرتبہ نیا جواب دوں گا اور اس میں تکرار پیدا نہیں ہوگی. عزیزان گرامی، یہ کسبی علم والا نہیں کر سکتا ہے. یہ وہ کرے گا جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کر آیا ہو. صلوات محمد و آل محمد. اب دونوں نے الگ
الگ الگ نعرہ لگایا، اب مل کے لگا دیجیے۔ جزاک اللہ۔ تو اس کے جواب میں جتنے آئے تھے سب نے توبہ کی، اور توبہ کرنے کے بعد جتنے ان کے ماننے والے تھے سب مسلمان ہو گئے، دوبارہ مومن ہو گئے۔ چونکہ یہ مرتد ہو چکے تھے، مولا کو چھوڑ چکے تھے، تو عزیزان گرامی وہ اور لوگ ہوں گے جو تلوار اور کوڑے کے ذریعے مسلمان بناتے ہوں گے۔ علی وہ تھے جو علم کے ذریعے اور اخلاق محمدی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان بنایا کرتے تھے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ آئیے آئیے آپ لوگ آگے آ جائیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علم الہی صرف انہی کو حاصل ہوتا ہے جن کو مشیت پروردگار ملی ہوئی ہے۔ جن کے پاس مشیت ہے انہی کے پاس علم ہے، جن کے پاس مشیت نہیں ہے علم خدا انہیں مل نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ خدا اپنے علم کا وارث ہر ایک کو نہیں بنایا کرتا ہے، بلکہ علم کا وارث انہیں بناتا ہے کہ جن کے ظرف میں گنجائش ہوتی ہے۔ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، کم ظرف جو ہے چھلک جایا کرتا ہے، یہی وجہ ہے۔ لیکن جو صاحبان ظرف ہیں ان کے ظرف کی وسعتوں کی حد نہیں ہے، بندوں میں انہیں کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ انہیں یا نبی جانتے ہیں یا خدا جانتا ہے۔ اور یہی نہیں عزیزان گرامی، کیا علم بند ہو گیا؟ قرآن تو ابھی تک ہے موجود، خدا تو ابھی تک موجود ہے، علم کی ضرورت تو ابھی تک ہے۔ تو سوچیں آپ، بہت سی قرآن کی آیتیں ایسی ہیں خدا کی قسم کہ جن کی تشریح و تفسیر کے لیے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ آخری زمانے میں جو لوگ پیدا ہوں گے ان کی فکریں اتنی بلند ہوں گی کہ یہ آیات اور یہ سورے ان کے لیے آئیں گے۔ سوچیں آپ، سورہ قل هو اللہ کیسے نازل ہوا، اس کی شان نزول کیا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ یہودی آئے کہنے لگے کہ اے محمد آپ کا خدا کا شجرہ کیا ہے؟ شجرے کا معنی کیا ہے؟ وہ کون ہیں؟ ان کے باپ کون ہیں؟ ان کے دادا کون ہیں؟ ان کے پردادا کون ہیں؟ ان کے نگردادا کون ہیں؟ وہ کہاں سے آئے؟ کہاں ٹھہرے؟ کتنے بچے تھے؟ ان سے کتنی نسلیں چلی؟ کتنی شاخیں چلی؟ جو صاحبان شجرہ ہیں شجرے کو جانتے۔ تو عزیزان گرامی، شجرہ تو کہا بتاؤ یہ خدا کا شجرہ۔ تو نبی کریم منتظر ہوئے، آیت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد، کہہ دو اے رسول اللہ احد ہے، اکیلا، اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ صمد ہے، لم یلد، یعنی اس نے کسی کو نہیں جنا ہے۔ خلق کرنا اور بات ہے، جننا اور بات ہے۔ جنانی گرامی، میں نے سمل کے ترجمہ کیا ہے، اس نے کسی کو نہیں جنا ہے اور نہ اسے کسی نے جنا ہے، اس کا کوئی ہم پلہ ہم نظیر نہیں ہے، مثل و نظیر نہیں ہے، وہ لیسا کمثلی شے ہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے تشریح کی تو پیغمبر نے فرمایا یہ سورہ تمہارے لیے نہیں آیا ہے، تمہاری فکریں اتنی سی ہیں، یہ آخری زمانے کے لوگوں کے لیے ہے کہ جب دنیا سمٹ جائے گی اور پردے اڑ جائیں گے اور سائنس ترقی کرے گی اور اس وقت انسان کو معلوم ہوگا علت کیا ہے، معلول کیا ہے، علت العلل کیا ہے، تو اس وقت میں جب پردے ہٹیں گے تو انسان سمجھے گا کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ عزیزان گرامی، ابھی تو آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا گمراہی میں جا رہی ہے، لیکن یاد رکھیں آپ، علم کا دور آئے گا، علم کا دور آئے گا۔ چنانچہ روایات میں ملتا ہے کہ جب میرے اور آپ کے امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو 70 یا 72 قسم کے ایسے علوم ہوں گے کہ جسے پڑھنا تو بڑی بات ہے، ان کے نام بھی دنیا کے بڑے بڑے پڑھے لکھوں نے نہیں سنے ہوں گے۔ سوچیں آپ، جب امام مہدی آئیں گے اتنا علم ترقی کرے گا، اور روایت میں ہے کہ آسمان سے زمین پر جانا ایسے ہو جائے گا جیسے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانا ہے۔ یہاں تو ابھی چاند کی مٹی لائی جا رہی ہے، اس میں تحقیق ہو رہی ہے، پانی ہے بھی کہ نہیں ہے،
زہرہ پہ پانی ہے کہ نہیں ہے، مریخ پہ پانی ہے کہ نہیں ہے، حیات ہے کہ نہیں ہے۔ حضور والا قرآن نے پہلے کہہ دیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے، اور جہاں جہاں نبی کی رحمت و نبوت ہے وہاں وہاں علی کی امامت ہے۔ اس لیے ہم علی کو کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے معنی کیا ہے؟ ایک نظام شمسی نہیں ہے، جتنے بھی نظام شمسی ہے میرا مولا ان کا مولا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، میں مولا کے فضائل تو بیان کرتا ہی رہوں گا، جتنا بھی بیان کروں گا کم ہے، حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا علی تیرے فضائل اتنے ہیں تیرے فضائل کہ اگر زمین و آسمان ورق بن جائے، درخت قلم بن جائے، سمندر سیاہی بن جائیں، جن و انس مل کر تیرے فضائل لکھیں تو لکھے نہیں جا سکتے۔ حضور والا لوگ کہتے بڑھا دیتے ہو، ارے نبی سے پوچھو، نبی بتا رہے ہیں کہ فضائل لکھے ہی نہیں جا سکتے ہیں۔ جب معلوم ہی نہیں ہے حدیں تو حد سے بڑھائیں گے کہاں؟ صلوات محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی حدیں کون جانتا ہے عزیزان گرامی؟ تو سوچیں آپ، تو یہ گفتگو آج بھی قرآن ہے، آج بھی دین ہے، آج بھی انسان کی ضروریات ہیں۔ تو آج کون ہے جو مسائل کو حل کرے؟ اللہ نے کہا ہاں، اس لیے ہم نے پردے غیب میں چھپا کے رکھا تھا، آخری محمد کو چھپا کے رکھا ہے تاکہ جب تمہارے مسائل پیچیدہ ہوں اور دنیا پریشان ہو جائے کہ آپ کیا کریں، آؤٹ آف کنٹرول، آپ غور کریں، آپ یہاں کے بڑے بڑے سنجیدہ لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی تہذیب جس موڑ پہ پہنچ چکی ہے، ان کے بڑے بڑے مفکر سر پکڑے بیٹھے ہیں، نہ کہیں شیخی ماریں دوسروں کے سامنے، مگر کہتے ہیں ہم اتنے آگے بڑھ گئے ہیں، خرابیاں معلوم ہیں مگر حل نہیں معلوم ہے۔ دیکھا آپ نے، حل نہیں معلوم ہے۔ میں کہوں گا مشکلات کا حل مشکل کشا کے پاس ہے۔ ارے انسان کیا ہے، وہ تو مشکلیں ایجاد کرتا ہے، مشکل کشا حل پیش کریں گے۔ اس لیے مشکل کشا کا لال پردے غیب میں ہے، اب بھی دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو مشکلوں کا حل نکل آئے گا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھا کہ امام زمان علیہ السلام، میری عادت ہے کہ میں شب عاشور میں ہمیشہ جہاں بھی اشرا پڑھتا ہوں میں ہمیشہ امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل وارث حسین جو ہے امام زمانہ ہے، اصل پرسے کے مستحق میرا مولا ہے، یہ خیال نہیں تو ہمارا فرض ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ذکر کرے بھی اور سنے بھی۔ اس لیے کہ مولا نے شکوہ کیا ہے کہ مجھے اپنے ماننے والوں سے شکایت ہے کہ انہوں نے مجھے بھلا دیا ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا شکوہ ہے امام کو۔ لہٰذا جب بھی دعا کیجئے، جہاں مولا علی کا واسطہ دیجئے، وہاں امام زمانہ کا ضرور واسطہ دیجئے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو عزیزان گرامی جب ہمیں بلایا جائے گا امام ہمارے ضرور بار آئیں، لیکن جب ہم بلائے جائیں گے تو امام زمانہ کے زیر پرچم بلائے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی جس کے زیر پرچم بلائے جائیں گے اس کو بھول جائیں، کتنے شرم کی بات ہے۔ چند باتیں یاد رکھیے، امام زمانہ کا ہر شب جمعہ میں صدقہ نکالیے، مستحب ہے، بہت ثواب ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے اور آپ نے حج کر لیا ہے تو اپنا واجب حج کرنے کے بعد امام زمانہ کی نیابت میں حج کیجیے عزیزان گرامی، اور دعا کیجیے تو امام زمانہ کا ضرور واسطہ دیجیے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ لیکن جب ہم امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں عزیزان گرامی، حالانکہ امام زمانہ کی وہ ذات بابرکت ہے کہ ہر دور میں جتنے تواتر کے ساتھ راوی امام زمانے کے سلسلے میں ملتے ہیں کسی امام کے سلسلے میں نہیں ملتے۔ ہر دور میں امام زمانہ کا تذکرہ دور ہے امام باقر علیہ السلام کا، پوچھا جا رہا ہے امام زمانہ کے بارے میں۔
دور ہے چھٹے امام کا، پوچھا جا رہا ہے امام کے بارے میں. دور ہے ساتویں امام کا، پوچھا جا رہا ہے امام کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے اتنی شدت کے ساتھ امام زمانہ اور ان کی جنگ اور ان کے فیصلے اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے کہ ہر دور میں امام زمانے کے بارے میں پوچھا گیا. لیکن ایک مسئلہ ہوتا ہے، دیکھیں یہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس میں ہر نبی کی شباہت ہے. جناب موسیٰ کی شباہت بھی ہے، جناب عیسیٰ کی شباہت بھی ہے، جناب یوسف کی شباہت بھی ہے، جناب ابراہیم کی شباہت بھی ہے. ہر نبی کی شباہت ہے. عزیزان گرامی، ہر نبی کی شباہت ہے. اور جناب امام زمانہ جب آئیں گے تو دنیا دیکھے کہ کس شان کے امام زمانہ. اور یہ نہ سمجھیے آپ، امام زمانہ کو ہم اور آپ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں یہ امام ہے. ہم پہچانتے نہیں یہ امام ہے. اور جب ظہور فرمائیں گے تو بہت سے خالص مومن کہیں گے مولا ہم نے تو آپ کو دیکھا تھا. کہاں تم نے دیکھا تھا؟ صورت دیکھی ہے مگر پہچانا نہیں ہے. تو امام کو پہچانتے ہیں. اور یقیناً میرا دل کہتا ہے کہ امام علیہ السلام ان مجالس میں آتے ہیں اور جب وہ چاہتے ہوں گے کہ دکھا دے جلوہ، جس کو مستحق سمجھتے ہوں گے اس کو نظر آتے ہوں گے. تو عزیزان محترم، دل کی گہرائیوں سے امام کو یاد کیا کیجیے. اور ایک چیز اور بتا دوں آپ سے، پھر اس کے بعد امام کے بارے میں گفتگو کروں گا، کہ ایک دعا پڑھنا نہ بھولیے آپ لوگ، ہمیشہ پڑھیے الہی عظم البلا. یہ دعا امام زمانہ کی دعا ہے. اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب آپ کو چاروں طرف سے مایوسیاں گھیر لیں تو 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد اس دعا کو 11 مرتبہ پڑھیے 11 روز تک. تو خداوند عالم یہ مراد کو پورا کر دے گا، یہ مراد کے پورا کرنے کے دروازے کھول دے گا، آثار پیدا کر دے گا. صلوات محمد و آل محمد. لیکن جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر لوگ کہتے ہیں ارے غیروں کی تو بات جانے دیجیے. اپنے مسلمان لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے 100 سال تک ایک انسان زندہ رہے. میں نے کہا بھائی آپ یہ فرمائیے آپ مسلمان ہیں، کہا اس میں بھی کوئی شک ہے؟ تو میں نے کہا آپ مسلمان ہیں تو ذرا سورہ کہف پڑھا ہے؟ کہا ہاں پڑھا ہے. میں نے کہا صحابہ کہف کون ہیں؟ کیا نبی تھے؟ کیا رسول تھے؟ کہا نہیں. میں نے کہا زندہ ہیں یا مردہ؟ کہا زندہ ہیں. تو میں نے کہا کتنے سال ہو؟ 2 سال 3 سال 4 سال؟ کہا رے انہیں تو ہزاروں سال ہو گئے. میں نے کہا جب غیر معصوم اصحاب کہف ہزاروں سال زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر معصوم امام اگر 1200 سال سے زندہ ہے تو آپ کو کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا پریشانی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے الیاس زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. میں نے کہا حضرت عیسیٰ زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. میں نے کہا حضرت خضر زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے. میں نے کہا انہیں تو ہزاروں سال ہو گئے. جب چھوٹے نبی ہزاروں سال زندہ رہ سکتے ہیں تو پھر بڑے نبی کا جانشین امام عصر اگر 1200 سال سے زندہ ہے تو آپ کو کیا حیرانی ہے؟ اور یہی نہیں، میں نے کہا اچھا سرکار یہ بتائیے، چلیے فیصلہ ہو گیا. کہا کیا فرمائیے؟ کہا دیکھو میں نے کہا میں زیادہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، سیدھی سیدھی بات کرتا ہوں. میں تو ٹھہرا سیدھا سادہ مسلمان، لہذا سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں. کہنے لگے فرمائیے کیا کہنے چاہ رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں؟ کہا ہاں بے شک بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پہلے وضو شریف بناتے ہیں. اچھا. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں اپنے سر پہ ٹوپی اوڑھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. میں نے کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا منہ قبلے کی طرف کرتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا پھر رحل شریف پہ قرآن شریف رکھتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. کہا پھر اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. میں نے کہا کیسے شروع کرتے ہیں ذرا فرمائیے تو صحیح. کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو میں نے کہا یہ شیطان صاحب کون ہیں؟ ان سے کہاں ملاقات ہوئی تھی آپ کی؟ کبھی دیکھا تھا؟ تو کہا کہ دیکھا تو نہیں ہے. میں نے کہا کیا سال کے ہیں، کہاں پیدا ہوئے؟ کہنے لگے ارے ارے آپ کیسے مسلمان ہیں؟ شیطان پہ آپ کو یقین نہیں ہے؟ ہاں. میں نے کہا اچھا بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ اس کی عمر کیا ہے؟ کہا ہمیں عمر تو نہیں معلوم ہے، اتنا جانتے ہیں حضرت آدم سے پہلے سے ہیں. تو میں نے کہا ذرا حضرت آدم کی عمر بتائیے کتنے سال ہو گئے؟ کہا بھائی لاکھوں سال ہو گئے. تو میں نے کہا جتنی بھی عمر حضرت آدم کی مان لو ان سے بڑا شیطان ہے، ان سے بڑا شیطان ہے. دیکھا ہے؟ کہا نہیں.
میں نے کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا یہ نہیں معلوم۔ میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کتنی بیویاں ہیں؟ کہا نہیں معلوم۔ کیا کھاتا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کیا پیتا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کب سوتا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ کب جاگتا ہے؟ کہ نہیں معلوم۔ میں نے کہا کچھ نہیں معلوم مگر مانتے ہو، انکار کر دو۔ کہا اگر شیطان کا انکار کیا تو اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں، یہ تو اپنی اپنی قسمت کی بات ہے۔ کسی کو شیطان کے ہونے کا یقین ہوتا ہے اور کسی کو نمائندہ رحمان کے ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے، چلیے ساری باتیں ہو گئیں، انبیاء کتنے؟ کہا 1,24,000۔ میں نے کہا رسول کتنے؟ کہا کہ 313۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیے اولو العزم کتنے ہیں؟ کہا 5۔ میں نے کہا اچھا ذرا نام بتائیے، انبیاء کے نام بتائیے۔ اب انہوں نے شمار کر کر آ کے حدیثوں سے، قرآن سے، ادھر سے ادھر سے پوری ٹوٹل گنتی لگائیے، 40 تک نہیں پہنچتی تعداد، 38 ہوتی ہے عزیزان گرامی۔ بس قرآن میں جو نام انبیاء کے آئے ہیں، جو احادیث میں آئے ہیں، تمام چیزوں میں آئے ہیں، صرف 38 ہیں۔ باقی بچے کتنے؟ 1,23,962 بچے۔ میں نے کہا 1,23,962 انبیاء کے نام معلوم ہیں بقیہ کے؟ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا نام کیا تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا ان کے والد کا کیا نام تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا ان کی ماں کا کیا نام تھا؟ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا کب پیدا ہوئے؟ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہاں پیدا ہوئے؟ خفا ہو گئے، کہنے کہ جب ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے کیوں پوچھ رہا ہو؟ میں نے کہا بھائی پوچھ رہا ہوں، بتاؤ تو صحیح، کچھ تو بتا دو۔ کہا نہیں معلوم۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم، اتنی سی بات مجھے بتا دو کہ 1,23,962 کو کیوں مانتے ہو جب ان کے نام قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے؟ کہا نبی نے فرمایا کہ ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا نبی نے فرمایا کہ ہیں۔ میں نے کہا نبی نے فرمایا فقط ہیں، لیکن نہ نام معلوم، نہ ولدیت معلوم، نہ جائے پیدائش معلوم، نہ تاریخ پیدائش معلوم، نہ جائے مدفن معلوم، نہ ایریا تبلیغ معلوم، کچھ بھی نہیں معلوم، مگر صرف نبی کے کہنے پر 1,23,962 کو تم اس لیے مانتے ہو کہ نبی نے کہا ہے، لیکن ایک وہ اپنا جانشین کہ جس کا نام بھی معلوم، ولدیت بھی معلوم، تاریخ پیدائش بھی معلوم، اور کہاں غائب ہے وہ بھی معلوم، غیبت صغرا بھی معلوم، غیبت کبرا بھی معلوم، ان کے جانشین بھی معلوم، ان کا اجداد بھی معلوم۔ تو اتنوں کو تو مان لیا کہنے سے، اور ایک کا سب کچھ معلوم ہے پھر بھی ماننے میں تکلیف ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک ایک سوال ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ کتنے سوال کرتے ہیں ہم سے۔ کیا بھائی یہ بتائیے اچھا فائدہ کیا ہے امام زمانے کو ماننے کا؟ میں نے کہا فائدہ، نبی کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کا فائدہ بتائیے آپ۔ کہا نبی کا کام ہے ہدایت کرنا۔ میں نے کہا امام کا کام ہے ہدایت کرنا۔ کہا کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ میں نے کہا آفتاب کو بادلوں میں دیکھا ہے؟ کہا ہاں بادلوں میں چھپا ہوا دیکھا ہے ہم نے۔ تو میں نے کہا پھر روشنی ہوتی ہے؟ کہا ہاں ہوتی ہے۔ میں نے کہا بادلوں سے پیچھے سے روشنی پھینکتا ہے نہیں پھینکتا ہے؟ وہ نظر نہیں آتا مگر روشنی کا فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایسے میرا امام پردے غیب میں ہے مگر ہدایت کی روشنی پہنچاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، پہنچاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن کی دل کی آنکھیں روشن ہیں انہیں وہ روشن ہو جاتے ہیں، اور جو دل کی آنکھوں کے اندھے ہیں ان سے کوئی شکوہ بھی نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، صلوات محمد و آل محمد۔ کہنے کہ بھائی کوئی فائدہ بتائیے۔ اچھا میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں فائدہ بتا دوں گا، لیکن ایک مثال میں رہتا ہوں۔ حضور والا مثال میری ایسی ہوتی ہے، اپنے اوپر ہوتی ہے۔ بھائی میں ہی آیا، عمر گزر گئی تبلیغات کرتے 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 کرتے، اب تو مجھے خود بھی یاد نہیں ہے کہ کہاں کہاں گیا اور کتنی مجلسیں پڑھی، لیکن یہ صدقہ ہے مولا حسین کا، خدا کی قسم۔ اور بس یہی دعا ہے مولا حسین سے کہ دم نکلے تو ذکر مولا کرتے ہوئے نکلے، بس یہی میری دلی تمنا ہے۔ تو عزیزان محترم، میں نے کہا بھائی دیکھیں، میں نے آخری مجلس جب پڑھی تو میں نے کہا لوگوں ایسا ہے کہ اب میں یہ مولویت چھوڑ رہا ہوں، اب میں مولویت چھوڑ رہا ہوں، کچھ نہیں کروں گا میں، نہ نماز پڑھاؤں گا، نہ ذاکری کروں گا، نہ خطابت کروں گا۔
یہ اعلان نہیں ہے، مثال ہے۔ ہاں، کبھی آپ مجھے کہیں مجلس پڑھتا دیکھے تو کہ مولانا آپ نے تو ممبر سے کہا تھا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ مثال ہے۔ تو میں نے کہا بھائی میں جو ہوں اب یہ چھوڑ رہا ہوں مولویت، پبلک بہت پریشان کرتی ہے، بڑی ناقدری ہوتی ہے اس میں، مولا کا ذکر بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، ناقدری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یعنی عزیزان گرامی، پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں، اس ذاکری میں عزت سادات بھی گئی۔ تو عزیزان گرامی تو میں نے کہا بھائی اب تو جائیے، ہم تو اب چپ چاپ بیٹھ جاتے ہیں اور اب ہم بزنس کریں گے۔ کہا مولانا بزنس کیا کیجئے گا؟ میں نے کہا بھائی ایسا کریں کہ صاف ستھرا، کریس بھی خراب نہ ہو، ہلدی لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا کا چوکھا۔ تو عزیزان گرامی میں نے کہا بھائی ایسے ہی کریں۔ کہا کیا کیجئے گا مولانا بتائیے تو صحیح۔ میں نے کہا میں بزنس جو کرنے جا رہا ہوں وہ بزنس ہے کہ میں رولیکس گھڑی کی ایجنسی لینے والا ہوں، رولیکس گھڑی کی ایجنسی لینے والا ہوں، اور وہ بھی نیو یارک میں، جہاں وہ ٹاور جو گیا تھا گرایا تھا اس کے مقابلے میں جو بنا وہاں دکان، تاکہ انٹرنیشنل جگہ ہے، خوب بکری ہو۔ تو ایک بیچارے ہمارے مخلص سے انہوں نے کہا مولانا ذرا سوچ سمجھ کے ہاتھ ڈالیے گا، اس نے کہ بزنس دیکھنے میں اچھا بڑا خطرناک ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا وجہ یہ ہے کہ رولیکس کمپنی بہت اچھی ہے مگر چائنا نے ہر چیز کی ڈپلیکیٹ بنا دی۔ سنگاپور میں کارخانے جاری ہیں، رولیکس کا ٹھپا۔ تو پتہ چلا کہ جو لوگ ہیں نقلی مال بیچ رہے ہیں ان کی گھڑیاں آپ کے اصلی سے اچھی ہوتی ہیں دیکھنے میں، لہذا وہ تو بکتا رہے گا، آپ جو بھی لائے ہیں سارا کرائے وغیرہ میں سب خرچ کر دیجئے گا اور آخر میں پھر ویسے کے ویسے رہیے گا۔ میں نے کہا سوچوں گا۔ پھر 2-3 دن کے بعد ان کا فون میرے پاس پہنچا، مولانا آپ نے کوئی خبر سنی CNN پہ؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ کہا کہ رولیکس کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ چونکہ ڈپلیکیٹ گھڑیاں بہت بننے لگی ہیں لہذا جتنا مال مارکیٹ میں تھا انہوں نے ضبط کر لیا اپنا مال، اور اعلان کرتے ہیں اگر رولیکس کے نام پر کوئی گھڑی نظر آئے تو جھوٹی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ غلط ہے، امیٹیشن ہے، اور ہمیں خبر دیجیے گا، ہم قانونی ایکشن لیں گے ان کے خلاف۔ اب جو بھائی جتنے نقلی والے تھے سب نے جلدی جلدی مال سمیٹا، مارکیٹ سے نقلی بھی غائب ہو گیا، حضور والا نہ کیوں؟ اس لیے میں نے پوچھا بھائی تم بیچتے تھے؟ کہا بھائی نقلی اصلی کے نام پہ بکا کرتا تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، اب کیوں امام زمانہ کو چھپایا؟ کہا آتے رہے تو تم نقلی بناتے رہے، تو صحیح ہم اپنے آخری کو چھپا لیں گے تاکہ پھر نقلی سامنے نہ آئے۔ حضور والا ہر دور میں خلیفہ بنتے رہے، بنی عباس کے خلیفہ، بنی امیہ کے خلیفہ، بنی فاطمہ کے خلیفہ، لیکن جب اللہ نے چھپا لیا تو سارا نقلی مال بھی بازار سے ہٹ گیا۔ توجہ چاہتا ہوں، فائدہ سمجھے آپ کہ امام کو پردے میں چھپانے کا فائدہ کیا ہے کہ نقلی مال بھی غائب ہو گیا، اب سب اصلی کا انتظار کر رہے ہیں۔ صلوات محمد ایک اور صلوات بھیجیں۔ دیکھیے میں امام زمانہ کا جب ذکر کرتا ہوں تو میں نعرہ حیدر کی توقع نہیں رکھتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اپنی پبلک جب سنتی ہے تو بس اتنی وجد میں آ جاتی ہے کہ نعرہ حیدری بھول جاتی ہے، تو لہذا میں بھی نہیں لگوایا کرتا۔ نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر، صلوات علی محمد وعلی عزیزان گرامی، امام زمانہ پہ یقین ایسا ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو میرے مہدی کی غیبت کا قائل نہیں ہے اور ان کے ظہور کا قائل نہیں ہے اس نے گویا میری رسالت کو نہیں مانا۔ تو امام کو سب مانتے ہیں عزیزان گرامی، بس فرق ہے ہم کہتے ہیں کہ پیدا ہو چکے ہیں ظاہر ہوں گے، اور عام مسلمان کہتے ہیں پیدا ہوں گے اور ظاہر ہوں گے۔ عزیزان محترم بس یاد رکھیں آپ، یہ زمانہ تو خاص طور سے امام زمانوں کو یاد کرنے کا ہے۔
اس لیے کہ علائم یہ بتا رہی ہیں بہت قریب علائم آ چکی ہیں امام کے ظہور کی. اب یہ تو کوئی نہیں طے کر سکتا کہ امام ظاہر کب ہوں گے، لیکن دوستو اس بات کو یاد رکھے گا کب امام کا ظہور ہو جائے کوئی نہیں جانتا. اس لیے کہ جو روایات بتاتے اور اللہ نے امام زمانہ کا اہتمام کتنا کیا ہے. جس طریقے سے حضرت موسیٰ کی ولادت میں اہتمام کیا گیا تھا، ویسے ہی اللہ نے امام زمانہ کی ولادت کے سلسلے میں اہتمام کیا ہے. عزیزان گرامی، ننیحال ہے شاہ روم کی پوتی آپ کی مادر مہربان جناب نرجس خاتون ہے. اب میرا ارادہ تھا کہ ان کی ہسٹری بیان کروں گا، لیکن ٹائم نہیں، تو میں آج جناب نرجس خاتون کی ہسٹری نہیں بیان کروں گا، ورنہ میں سوچ کے آیا تھا کہ آج ان کی ہسٹری بیان کروں گا تھوڑی سی، مگر نہیں بیان. تھوڑی سی کر دیں، خفا تو نہیں ہوئیے گا. دیکھیے ایمپائر روم، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جناب شہر بانو شاہ روم کی پوتی تھی، اور جس وقت وہ اس مرحلے میں داخل ہوئی کہ شادی کی جائے تو شاہ روم نے اپنے بھتیجے سے اپنی پوتی کی شادی طے کی کہ شادی کی جائے. لہذا جناب شہر بانو جو ہیں، وہ جناب نرجس خاتون جو ہیں، باقاعدہ پادری آ گئے، سب جمع ہو گئے، بہترین شان کے ساتھ اسٹیج لگایا گیا، اور صدیوں سے جو لائٹیں تھیں وہ لگا دی گئیں. بڑے بڑے پرانے پادری آ گئے، دنیا بھر کو مدعو کیا گیا، اور ہزاروں کا مجمع تھا. اب لائٹیں لگی تھی، سب لوگ لطف لے رہے تھے کہ اب عقد ہوگا. اور جیسے ہی نکاح پڑھنے کے لیے ان کے پادری پہنچے، ویسے ہی اسٹیج کو زلزلہ آیا، اور جو متبرک لائٹیں تھیں جن کے نیچے یہ دعا کرتے تھے وہ لائٹیں سب بجھ گئیں. اور جیسے ہی لائٹیں بجھیں ویسے ہی سب میں ہنگامہ ہو گیا. پادریوں نے کہا کہ سنو، یہ شادی اللہ کو پسند نہیں ہے، لہذا یہ شادی نہیں ہو سکتی. اسے بڑا افسوس ہوا، چنانچہ اس نے اعلان کیا کہ اتنے دن کے بعد میں اپنے دوسرے بھتیجے سے اپنی پوتی کی شادی کروں گا. لیکن جب دوسرے بھتیجے سے ایسا کیا گیا تو وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. اب شاہ روم نے کیا کہا کہ میری یہ پوتی ہی نعوذ باللہ منحوس ہے، لہذا اب اس کی شادی نہیں ہوگی. یہ سنا جناب نرجس خاتون بہت رنجیدہ ہوئی، بہت روئیں. عزیزان محترم، تاریخ بتاتی ہے کہ خواب میں اسی دن رو رہی تھی بہت زیادہ. تو خواب میں کیا دیکھا کہ آسمان پھٹا، اور جیسی آسمان پھٹا ویسے ہی نور کی عماریاں اترنا شروع ہو گئی. سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ ساتھ ان کے جانشین یوشع بن نون، اور ان کے ساتھ ساتھ جناب مریم، یہ سب لوگ آئے. اس کے بعد پھر دیکھا کہ اور زیادہ نور پھیلا جس نے کہ پورے عالم کو منور کر دیا. تو جب جناب نرجس خاتون نے بتاتی ہیں کہ جب وہ آیا نور تو اس نور کے اندر 14 افراد تھے. 14 افراد تھے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور تمام ائمہ طاہرین تھے، تمام ائمہ طاہرین تھے. تو جناب پیغمبر اسلام نے جناب عیسیٰ سے کہا کہ بھائی ہم اس لیے آئے ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ میرا پوتا ہے، اس سے میں نرجس کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں. تو جناب عیسیٰ نے جناب یوشع بن نون سے کہا کہ کائنات میں اس سے اچھا رشتہ آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، قبول کر لیجئے. جناب عیسیٰ نے قبول کیا. اس کے بعد بی بی فاطمہ جناب مریم کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ اے بہن مریم، یہ رشتہ قبول ہے؟ کہا ہاں بالکل قبول ہے، مجھے بہت پسند ہے. تو پھر نرجس خاتون کو بلایا گیا، اور جناب مریم اور بی بی سیدہ نے ان کو مسلمان کیا، کلمہ پڑھایا. کلمہ پڑھا کے خواب کے اندر جناب عیسیٰ اور پیغمبر اسلام دونوں نے مل کر امام حسن عسکری علیہ السلام اور جناب نرجس کا نکاح پڑھا. حضور والا غور کریں کہ کتنا متبرک رشتہ ہے،
کہ جس میں حضرت عیسیٰ اور ان کے جانشین ہیں اور 14 معصومین موجود ہیں اور نکاح پڑھا جا رہا ہے، بس جناب نرجس خاتون کی آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی جناب نرجس خاتون کی۔ اس کے بعد جو ہے مطمئن ہو گئی، انہوں نے اپنا نماز پڑھنا شروع کر دی، ذکر خدا کرنا شروع کر دیا، سب رہتی تھیں، لیکن دل میں تمنا تھی وہ کون سا وقت آئے گا۔ ایک دن خواب میں دیکھا امام حسن عسکری علیہ السلام کو، اور کہا کہ جب آپ نے مجھ سے شادی کی ہے تو مجھے کب لینے آئیں گے؟ کہا وقت آ گیا ہے لینے کا۔ کہا آپ کیسے؟ کہا دیکھو تیرا باپ جو ہے ادھر سے مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے، تیرا جو دادا ہے وہ حملے کے لیے لشکر بھیجے گا، تم یہ کرنا کہ کنیزوں کا لباس پہن کے عورتوں کے ساتھ ساتھ کنیزوں کے ساتھ ساتھ ہو جانا، پھر باقی ہمارے اوپر چھوڑ دینا۔ تو چنانچہ ایسا ہوا کہ چلی گئیں، اور جب مسلمانوں نے حملہ کیا تو عورتوں کا اسیر کر لیا گیا۔ ادھر امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلام سے، جب بھیج رہے ہیں تو زور سے بھیج دیجیے۔ تو امام نے فرمایا کہ اپنے غلام سے کہ تم جاؤ اور فلاں ساحل پر کشتی آئے گی، اس میں کنیزیں آئیں گی، تم فلاں مقام پہ کھڑے ہوئے دیکھتے رہنا، ساری کنیزیں بک جائیں گی۔ ایک کنیز ہوگی جس کا ایسا لباس ہوگا وہ کسی سے بات نہیں کرے گی، اس کا روب و جلال اتنا ہوگا کہ کوئی قریب بھی نہیں جائے گا اس کے۔ دیکھیں یہ جب اللہ بچاتا ہے تو کیا شان پیدا کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ منظر دیکھتا رہا، جب سب کچھ ہوگا کہا امام نے فرمایا تھا کہ جب اکیلی رہ جائے تو یہ میرا خط ہے، سلام کرنا انہیں اور یہ خط دے دینا ان کنیز کو، چونکہ مالک منع کرے گا تو تم یہ کہنا بھائی یہ خط تو دے دو تم کم از کم، تو جیسے ہی خط دو کہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ منظر دیکھ رہے تھے، جب وہ وقت آیا یہ غلام آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے اس مالک سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اس کنیز کو خرید لوں، میرے مولا نے بھیجا ہے۔ کہا یہ تو کسی کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہے، کیا تم اتنا کر سکتے ہو کہ یہ خط اسے دے دو؟ اب جیسی خط دیکھا اس پر نام لکھا ہوا دیکھا امام علی نقی علیہ السلام کا، خط کو آنکھوں سے لگایا، خط کو آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، رونا شروع کر دیا اور خط کو پڑھتی جاتی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ کہا ہاں میں ان کے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ بھائی اتنے لوں گا، تو غلام کہتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کتنے ہیں اس میں، یہ تھیلی ہے میرے مولا نے دی ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جو تھیلی کھولی تو جتنے مانگے تھے اتنے ہی نکلے۔ یہ ہے اعجاز امامت، صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی تشریف لائیں امام کے یہاں، امام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کو بلایا، ان کے حوالے کیا کہ پھوپھی جان ان کو تعلیم دیجئے، تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد نکاح ہوا۔ بظاہر خام میں تو ہو ہی چکا تھا لیکن بظاہر نکاح ہوا، اور نکاح ہونے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر میں تشریف لے گئی۔ عزیزان گرامی بس میں نے بہت ہی شارٹ کیا ہے، یہ سمجھ لیں آپ کہ جب امام کی ولادت ہوئی تو باقاعدہ جاسوس تھے، امام کی جتنی بھی بیویاں تھیں جاسوس عورتیں گھر میں رہتی تھیں کہ کہیں ان سے کوئی بیٹا پیدا نہ ہو جائے۔ اور ایک دن جناب حکیمہ خاتون گھر جا رہی تھی، کہا پھوپھی اماں آپ جائیے گا نہیں، حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے۔ کہا ٹھیک ہے، کس بیوی سے؟ کہا کہ نرجس خاتون سے۔ کہا بیٹا ان کے تو کوئی آثار نہیں ہے۔ کہا یہ فخر موسیٰ ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ جناب حکیمہ خاتون بتاتی ہیں کہ رات بھر عبادت کرتی نہیں جناب نرجس خاتون، اور یہ پریشان تھی، بار بار دیکھتی تھی، کہنے لگی کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب نرجس خاتون نے نماز صبح پڑھی، ادھر جناب حکیمہ خاتون نے نماز صبح پڑھ کے سوچ رہی تھی کہیں میرے بیٹے سے، میرے بھتیجے سے کوئی اشتباہ تو نہیں ہو گیا۔ تو اپنے کمرے سے امام نے آواز دی، پھوپھی اماں جلدی نہ کیجئے، شک بری بلا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، امام وہ ہوتا ہے جو دلوں میں پیدا ہونے والی باتوں کو سنتا رہتا ہے۔ تو کہا کہ پھوپھی اماں شک بری بلا ہے، آپ جائیے نرجس خاتون کے کمرے میں۔ اب جو دیکھا تو جناب نرجس خاتون پہ آثار طاری تھے۔ یہ بتاتی ہیں کہ میں نے کچھ عورتوں کی آوازیں سنی،
اور جیسے ہی میں کمرے کے اندر داخل ہوئے اندر سے کمرہ بند ہو گیا اور میں نے کچھ نورانی عورتوں کو دیکھا اور ایک بار کی پورا کمرہ نور سے بھر گیا اور میری آنکھیں بند ہو گئی. اب جو میری آنکھیں کھلی تو قنداق میں لپٹا ہوا ایک بچہ ہے جو سجدہ کر رہا سبح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں انگلی سے اشارہ کر کے آسمان کی طرف کر رہے ہیں. عزیزان گرامی یہ منظر دیکھ کے یہ خوش ہو گئیں. آواز دی امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ پھوپھی اماں میرے بچوں کو لے کے آئیے. اب جو لے کے آئیں جناب حکیمہ خاتون تو امام نے ایک کان میں اذان کہی ایک کان میں اقامت کہی. اس کے بعد پیار ہی کر رہے تھے. جناب حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ سبز لباس پہنے ہوئے کچھ پرندے گھومتے نظر آئے. سبز پرندے گھر کا طواف لگا رہے تھے. امام سے کچھ اپنی زبان میں کہا نہ میں سمجھی نہ بس میں نے آواز سنی کچھ نہیں سمجھا. امام نے اسی زبان میں جواب دے دیا. بڑا پرندہ آیا امام زمانہ کو گود میں لیا غائب ہو گیا. یہ پریشان ہو گئی حجت خدا کہاں ہے. کہاں جہاں اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا ہے وہاں چلا گیا ہے. صلوات علی محمد و آل محمد. حضور والا یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مختصر سی ہسٹری. عزیزان گرامی آج کل کے حالات آج کل کی بے چینی ظلم و جور ہر طرف طغیانی ہر طرف پریشانی اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ امام کا ظہور نزدیک آ رہا ہے. بے شمار علامتیں پیدا ہو چکے ہیں. عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کوئی نہیں جانتا ہے کہ امام کا ظہور کب ہوگا لیکن حالات بتا رہے ہیں کہ امام کا ظہور بہت جلد ہونے والا ہے. بتا رہی ہے یہ ظلم و ستم کی طغیانی یہ کہہ رہی ہے غم و رنج کی فراوانی. برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی برسنے والا ہے اب ذوالفقار کا پانی. ستم کی موت کا سامان آنے والا ہے. سفینہ ڈھونڈ لو طوفان آنے والا ہے. تو عزیزان گرامی امام زمانہ کا کب ظہور ہو جائے کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب میرا مولا ظاہر ہوگا. ذرا چاک کے سنیے گا میرے مجلس کو اس لیے کہ وہ امام آنے والا ہے جو زندہ ہے. تو عزیزان گرامی یہ وہ امام خدا کی قسم. تو تاریخیں بتاتی ہیں عراق کے حالات یمن کے حالات شام کے حالات بحرین کے حالات تمام دنیا کے حالات سعودی عرب کے حالات تمام چیزوں کو تو میں بیان نہیں کر سکتا ہوں لیکن ذرا ٹچ کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اس لیے کہ تھوڑا سا اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. عزیزان محترم بس پھر مصائب پڑھوں گا لیکن امام کا حق ادا نہیں ہوگا اگر میں علائم کو تھوڑا سا نہ بیان کروں. اس لیے میں چاہتا تھا کہ جناب نرجس خاتون کا ذکر نہ کروں مگر بہرحال ایک بات آپ کی مرضی سے ایک بات اپنی مرضی سے. کب ظہور ہو جائے 5 علامتیں ہیں جو امام کے ظہور سے پہلے ہونا ہی ہونا ہے. 5 علامتیں. پہلی علامت یہ ہے کہ آسمان سے صدا گونجے گی اور انسان کی شکل نظر آئے گی اور وہ صدا گونجے گی تمہارے امام نے ظہور کیا ہے. اور یہ آواز جو ہے ہر زبان میں انسان سنے گا. انگلش والے انگلش میں سنیں گے اردو والے اردو میں سنیں گے عرب عربی میں سنیں گے فارسی فارسی میں سنیں گے بنگالی بنگالی میں سنیں گے. سوتا ہوا جاگ جائے گا جاگتا ہوا بیٹھ جائے گا بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا کھڑا ہوا چلنے لگے گا. یعنی کوئی انسان اگر بہرے سے بہرا بھی ہوگا تو اس آواز کو ضرور سنے گا تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ رہے کہ ہم نے امام کے ظہور کی آواز نہیں سنی ہے. اس آواز کو سنے گا اور کب سنے گا جمعے کا دن ہوگا. عزیزان گرامی آواز رمضان میں سنائی دے گی 23 رمضان ہوگی جب یہ آواز سنائی دے گی اور اس وقت میں جب آواز سنائی دے گی تو 3 گروہ ہوں گے جو امام کے نصرت کو جائیں گے. ایک گروہ تو فوراً دوڑنے لگے گا اور زمین کی تنابیں کھنچ جائیں گی امام کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. ایک گروہ کچھ سوچے گا تو دیر سے پہنچے گا. ایک گروہ کہے گا کیا پتہ یہ آواز جھوٹی ہو خدا نہ کرے گا ہمارے شمار ایسے گروہ. تو عزیزان گرامی جب امام کا ظہور ہوگا جس طریقے کا عجیب و غریب منظر ہوگا اور سوچے تو پہلی علامت آسمان سے آواز آئے گی اور دوسری علامت یہ ہے عزیزان گرامی کہ رکن و مقام کے درمیان نفس زکیہ کا قتل ہوگا. نفس زکیہ کا قتل ہوگا رکن و مقام کے درمیان.
اور تیسری علامت یہ ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا اور یمنی کا خروج ہوگا اور خراسانی کا خروج ہوگا. 3 یہ خروج ہوں گے اور نفس زکیہ کا قتل ہوگا اور یہ ہوگا. تو یہ اور ایک علامت جو سب سے زبردست بیان کی گئی ہے کہ وادی بیدا جو کہ مکے اور مدینے کے درمیان ہے وہاں لشکر سفیانی 70,000 میں ہوگا. وہ دھس جائے گا, صرف ایک آدمی باقی رہے گا. جب تک یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی امام کا ظہور نہیں. تو ان علامتوں کا ظاہر ہونا بہت ضروری ہے. لیکن اس سے پہلے عراق کے مسائل, عراق کے بارے میں عزیزان گرامی بس 2 جملے کہوں گا میں. عراق کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ظالم حکمراں بہت دنوں تک حکومت کرے گا اور بے گناہوں کا قتل کرے گا اور اتنی بدامنی پھیل جائے گی عراق کے اندر کہ کوئی اپنے گھر میں محفوظ نہیں رہے گا. پھر وہ انتہائی ذلت و خاری کے ساتھ مار دیا جائے گا. صدام آپ کے سامنے موجود ہے. عزیزان گرامی یہ پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد دوسرے مرحلے کو بیان کیا گیا ہے کہ پھر کوشش ہوگی کہ کسی طریقے سے اسلامی حکومت کو لایا جائے, مگر اس میں بڑی زحمتیں پیش آئیں گی. لانا بڑا مشکل ہوگا اس لیے کہ سفیانی نواز, سفیانی ابھی ظاہر نہیں ہوا ہے لیکن یہی لوگ کل کو سفیانی کے فالوور بن جائیں گے. تو سفیانی نواز جو لوگ ہوں گے ان میں اور مومنین میں بڑی درگیری ہوگی. آپ دیکھ لیں, کرکوک میں دیکھ لیں, تکریت میں دیکھ لیں, دوسرے مقامات پہ دیکھ لیں, خانقین وغیرہ میں جہاں جہاں علاقے ہیں آپ مجھ سے زیادہ خبریں سنتے ہیں, ہر جگہ یہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یعنی دوسرا مرحلہ جو ہے عزیزان گرامی ختم پر ہے. دوسرا مرحلہ ختم پر ہے. اس لیے اب تیسرے مرحلے کو بیان کیا گیا عراق کے سلسلے میں کہ جب سفیانی کے لوگ زیادہ وہ ہو جائیں گے تو پھر خراسانی اور یمنی کا لشکر جو ہے مدد کے لیے عراق جائے گا. اور خراسانی والوں کا جو جتنے بھی سفیانی والے ہیں ان کو جو ہے پسپا کرے گا. اور چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ سفیانی خروج کر کے عراق میں داخل ہو جائے گا. سمجھے آپ, یہ 4 مرحلے. اور جب سفیانی داخل ہوگا عراق میں امام زمانہ کا ظہور اس وقت ہو جائے گا. تو عزیزان محترم یہ یاد رکھیں آپ ایک شام کے بارے میں کہ شام کے حالات بہت خراب ہوں گے. خوریزی ہوگی, بدامنی ہوگی, کھنڈرات ہو جائے گا شام, اور بڑی مصیبت شام کے اندر ہوگی. اور اس میں 3 دھڑے بن جائیں گے جس میں ایک دھڑا کالے پرچم والوں کا ہوگا, ایک زرد والوں کا ہوگا, ایک سرخ والوں کا ہوگا. کالے پرچم والے جو ہوں گے وہ حق پرست ہوں گے, ان کا ساتھ دینا. اور جو دوسرے پرچم والے ہوں گے باطل والے ہوں گے, ان کا ساتھ نہیں دینا. ان کو اسلحہ بیچنا حرام ہوگا اس وقت. اسی دوران یمن کے حالات بگڑیں گے. یمن میں جو ہے بہت حالات ہوں گے, بگڑیں گے, اور خوریزی اور زبردست قسم کے حالات خراب ہو جائیں گے. تو اس وقت میں صنعاء سے حضرت زید کی اولاد میں حسن یا حسین نام کا شخص اٹھے گا جو لیڈرشپ سنبھالے گا, پرچم لے گا, اور وہ اتنا طاقتور ہوگا دیکھتے ہی دیکھتے کہ دنیا کو یقین نہیں ہوگا کہ یہ اتنا طاقتور ہوگا. تو ادھر سے خراسانی آئے گا شام کی مدد کے لیے, ادھر سے یمنی آئے گا شام کی مدد کے لیے, ادھر سے امام زمانہ کا ظہور ہوگا, اور پھر ظہور ہوگا, اور انشاءاللہ پھر آہستہ آہستہ حکومت امام زمان آگے بڑھتے رہے گی. تو عزیزان گرامی یہ حالات آپ دیکھ لیں, اندازہ لگائیں. اب وادی بیدا کے سلسلے میں یہ ہے کہ وادی بیدا کے خراسانی اپنے 70,000 کا لشکر بھیجے گا مدینے, اور جب مدینے میں لشکر بھیجے گا تو 3 روز تک قتل عام ہوگا, اور اتنے مسلمانوں کو قتل کیا جائے گا مدینے کے اندر کہ جن کی تعداد گننا بڑے مشکل ہوگی. ادھر امام زمان علیہ السلام 10 محرم ہوگی, جمعے کا دن ہوگا, امام علیہ السلام باقاعدہ بکریوں کو لے کر عرب کے لباس میں داخل مکہ ہوں گے, اور اندر داخل مکہ ہوں گے. مسجد حرام کے بعد بکریاں وہیں چھوڑ دی جائیں گی, بھیڑیں وہیں چھوڑ دی جائیں گی. امام مسجد الحرام میں داخل ہو جائیں گے. جب مسجد حرام میں داخل ہوں گے تو پھر رکن یمانی سے پشت لگائیں گے, اور پشت لگانے کے بعد اس وقت سب سے پہلے حضرت جبریل آئیں گے. حضرت جبریل آنے کے بعد امام زمانہ کی بیعت کریں گے.
واحد امام زمانہ ہیں کہ جن کی بیعت حضرت جبریل کریں گے. اس سے پہلے امام کسی کی بھی بیعت جناب جبریل نے نہیں کی ہے. عزیزان گرامی بیعت کریں وہ کہیں گے حکم دیجئے. امام نے کہا میرے حکم کا انتظار کرو. پھر امام کی آواز کو جبریل پھیلائیں گے پوری دنیا میں کہ تمہارا امام آ گیا ہے. اور جیسے ہی سفیانی کو خبر ہوگی وہ کہے گا مدینے سے لشکر امام زمانہ کی گرفتاری کے لیے مکے بھیجو. اور جیسے ہی مدینے سے لشکر چلے گا وادی بیدہ میں پہنچے گا. وادی بیدہ پھٹے گی. پھٹنے کے بعد سب مر جائیں گے. ایک شخص بچے گا جو سفیانی کو جا کے خبر دے گا سارا لشکر دھس چکا ہے. دوستو بس لیکن یہ جنگ میں بہت نچوڑ کر کے عرض کر رہا ہوں یہ جنگ کافی عرصے چلے گی. کافی عرصے. سفیانی کے خروج کے 6 مہینے بعد امام زمانہ کا ظہور ہوگا. لیکن جب امام کی جنگ ہوگی سفیانی مارا جائے گا. پھر دجال کا خروج ہوگا. پھر اس سے بھی جنگ ہوگی. جب جنگ کا اختتام ہوگا پوری دنیا پہ کنٹرول ہوگا کیونکہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات, ان کے بعد تمام مغربی ملکوں کا دورہ, تمام مغربی ملکوں کا مسلمان ہونا. یہ میں کچھ بیان نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی, یہ پوری تفصیل کے ساتھ ہے تاریخ کے اندر. تو عزیزان گرامی پھر امام زمانہ علیہ السلام جو ہیں کہ جس وقت یہ ہوگا تو جنگ کا اینڈ کب ہوگا؟ جنگ کا اینڈ یعنی کربلا, شام اور یعنی کوفہ, اس کے بیچ میں ایک جگہ ہوگی کہ وہاں جنگ کا اینڈ ہوگا اور امام کا پوری دنیا پہ ہولڈ ہو جائے گا. پوری دنیا پہ ہولڈ ہو جائے گا. عصر عاشور ہوگی, جمعہ کا دن ہوگا. امام علیہ السلام فرمائیں گے, کہیں گے کہ ممبر لگایا جائے, ممبر لگایا جائے, ممبر لگایا جائے گا. عزیزان گرامی سنیں, آپ سنیں, غور سے سنیں. پہلا کام میرا امام فتح کے بعد کیا کرے گا؟ امام علیہ السلام فرمائیں گے ممبر لگایا جائے. ممبر لگایا جائے گا. کربلا کی طرف میرے امام رخ کرے گا, اشارہ کرے گا. اشارہ کریں گے امام زمان. جیسے امام زمان اشارہ کریں گے ساری زمینیں پس ہو جائیں گی, سرزمین کربلا بلند ہو جائے گی. روضہ امام حسین علیہ السلام نگاہ کے سامنے ہوگا. روضہ حضرت عباس نگاہوں کے سامنے ہوگا. عزادارو عجب رقت امام پہ طاری ہوگی, امام پہ عجیب و غریب رقت ہوگی. ایک تو سوچے آپ, جب عصر عاشور آتا ہے تو کہ ہماری آپ کی حالت غیر نہیں ہوتی ہے. ہم تصور کرتے ہیں ہم نے تو اپنی آنکھوں سے کچھ نہیں دیکھا ہے, ہم نے تو تاریخ سے پڑھا ہے, لیکن میرا مولا تو عالم انوار سے سب کچھ دیکھ رہا تھا. اللہ اللہ, ایک بارگی امام کی انگلی اٹھے گی, سرزمین کربلا بلند ہو جائے گی, روضہ حسین سامنے ہوگا. ایک مرتبہ میرا مولا چیخ کر روتے ہوئے ہچکیوں کے ساتھ فرمائے گا, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزادارو جس وقت امام اپنے جد کو اس طریقے سے پکاریں گے پورا مجمع رونے لگے گا. اللہ اللہ, امام زمان روتے ہوئے کہیں گے میرے جد بزرگ بہار, جو جنگ آپ نے 61 ہجری میں شروع کی تھی آج میں نے وہ جنگ جیت لی ہے. میرے مولا میں آ گیا ہوں, آپ کا انتقام لے لیا. عزادارو اس کے بعد امام رخ کریں گے حضرت عباس کے روضے کی طرف اور روتے ہوئے کہیں گے میرے امو جان, میرے امو جان, میں آ گیا. جس جنگ کے لیے ہاتھوں کو کٹوایا تھا آپ نے وہ جنگ میں جیت چکا ہوں. ایک مرتبہ میرا مولا بی بی زینب کے روضے کا رخ کرے گا. اب امام امامہ اتار دیں گے عزادارو, اور امام کی عجب کیفیت ہوگی. گریبان کے بٹن کھول لے گا میرا امام اور روتے ہوئے میرا امام کہے گا ارے پھوپھی, ارے میری جدہ ماجدہ, جس اسلام کو بچانے کے لیے آپ نے اپنی چادر دی تھی, بازو میں رسن بنوائی تھی, ارے میری جدہ وہ اسلام جیت گئے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. مجھے یقین ہے میری ماں بہنوں دل کی گہرائیوں سے سننا, یقیناً میرا مولا میری مجلس کو سن رہا ہوگا. عزادارو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے, اور آج جتنا روئیے اس لیے کہ شب عاشور ہے. آج کے دن چراغ گل کر دیے تھے حسین نے. چراغ گل کرنے کے بعد فاطمہ کے لال نے کہا تھا بیعت ہٹائے لیتا ہوں, جس کا دل چاہے
چلا جائے میں کوئی گلہ اور شکوہ نہیں کروں گا۔ کوئی جواب نہیں۔ 3 مرتبہ کہا فاطمہ کے لال نے، عزاداروں نہیں سنا جائے گا، مجھ میں واقعی طاقت نہیں ہے بیان کرنے کی، لیکن یہ آخری خدمت ہے، معلوم نہیں کہ آئندہ زندہ رہوں کہ نہ رہوں۔ ہائے ہائے بی بی سیدہ، میری آپ سے گزارش ہے کہ میری اس مجلس کو قبول کر لیجئے گا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو جناب امام حسین نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس طریقے سے ایسا ہے تو میرے عباس کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، میرے علی اکبر کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، میرے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤ، مجھے تنہا چھوڑ دو، یزید میرے خون کا پیاسا ہے۔ جب غیرت دار بھائی عباس نے سنا کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، مولا میرے بابا نے کیسے دن کے لیے پالا تھا کہ میں شب عاشور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ خدا کی قسم اگر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اور جلا دیا جائے اور اسے ہوا میں اڑا دیا جائے اور پھر زندگی دی جائے تو میں آپ پر جان کو قربان کروں گا۔ پھر اصحاب کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی یہی بیان کیا، چراغ جلا عزادارو۔ حسین نے سب کے نام بیان کیے۔ اس کے بعد حسین خیام کا جائزہ لے رہے ہیں، یہی شبتی عزادارو، ہمارے ہاں تو چراغ ہے، حسین کے خیموں میں چراغ نہیں تھے، اس لیے کہ تیل ختم ہو رہا تھا۔ آہستہ جب پانی نہ رہا ہو، سوچنے کی بات ہے تو 1-2 خیموں میں چراغ جل رہا تھا عزادارو۔ ہائے ہائے رات بھر تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھیں، اللہ اللہ نہ سنا جائے گا۔ حسین جب رباب کے لیلہ کے خیمے کے باہر پہنچے تو کیا دیکھا کہ جناب لیلہ علی اکبر کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور بٹھائے ہوئے کہہ رہی ہیں بیٹا تمہیں معلوم ہے روز عاشورہ ہے، دشمن غیر بھی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بابا کی خدمت میں تم کمی رہ جائے۔ یہ سننا تھا۔ شبیہ نبی اٹھے، مادر گرامی روز عاشور آنے تو دیجئے۔ عزادارو جب روز عاشور آیا اور علی اکبر ہاتھ جوڑ کے امام کے خدمت میں آئے، نہ سنا جائے گا عزادارو کیا عالم تھا۔ امام نے سر سے لے کے پیر تک دیکھا، کہا اچھا علی اکبر اب جا رہے ہو؟ ہاں ہاں بابا جا رہا ہوں۔ کہا تم نے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لی؟ جاؤ اپنی پھوپھی سے اجازت لو، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لو۔ پہلے ماں کے پاس گئے، مادر گرامی اب جا رہا ہوں رن میں لڑنے کے لیے، اجازت چاہتا ہوں، آپ اجازت دے دیجئے۔ عزادارو نہ سنا جائے گا۔ جناب لیلہ نے کیا فرمایا، میرے لال میں تو پالنے والی ہوں، تیری ماں تو زینب ہے، اگر زینب کی اجازت ہے تو پھر تم جا سکتے ہو۔ علی اکبر جناب زینب کی خدمت میں ہاتھ جوڑے ہوئے آئے، پھوپھی اماں مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ جناب زینب نے کہا بیٹا تمہاری ماں کے لیے تمہارا داغ بڑا سخت ہوگا۔ کہا پھوپھی اماں میری ماں نے اجازت دے دی ہے، اجازت دے دی ہے۔ اللہ اللہ جیسے یہ نام سنا جیسے کہ جناب زینب کو شاک ہوا ہو، ایک دم کھڑی ہو گئی، گلے سے لگا لیا، ہائے علی اکبر اب تو بھی چلا جائے گا، اب میرا ماں جایا تنہا رہ جائے گا۔ اللہ اللہ علی اکبر باہر آئے عزادارو۔ امام نے علی اکبر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ہاتھوں کو بلند کر کے کہا مالک گواہ رہنا، میرے مالک گواہ رہنا، اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں میری ماں آپ کے جوان باقی رہے، کہا کہ جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ جب میرے دل میں نانا کی زیارت کی تمنا ہوتی تھی تو میں علی اکبر کو خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے، آپ کے جوان بچوں کو سلامت رکھے، آپ کو ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہو۔ لیکن ہائے ربا یہ جناب لیلہ کیسی عظیم ماں تھی، کروڑوں سلام جناب لیلہ کے لیے۔ اللہ اللہ حسین نے جناب علی اکبر کو بھیجا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چند قدم چلے ہوں گے علی اکبر کہ کانوں میں آواز آئی جیسے کوئی ٹھوکر کھا کے گرا ہو۔ اللہ اللہ گھوڑا روکا تو کیا منظر دیکھا، ابا کے دامن میں لپٹ کے حسین زمین پہ گر گئے۔ علی اکبر پلٹ کے آئے، بابا کو اٹھایا۔ میں کہوں گا علی اکبر ابھی عصر عاشور نہیں ہے، تم اٹھا رہے ہو، لیکن جب عصر عاشور ہوگا اور بابا گھوڑے سے زمین پہ آئے گا تو اس وقت بھی چلے آنا۔
خدا آپ کو کس غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، جناب علی اکبر نے ایک سوال کر لیا، بابا جب اجازت دے چکے ہیں تو پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ حسین نے دل پہ ہاتھ رکھ لیا اور کیا فرمایا، میرے بیٹا تم صاحب اولاد نہیں ہو، تمہیں اندازہ نہیں علی اکبر کہ بوڑھے باپ کو کڑیل جوان کا کتنا غم۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ اللہ اللہ، جناب علی اکبر دوبارہ سوار ہوئے۔ جناب امام حسین نے کہا بیٹا بس ایک خیال رکھنا، جب تک سامنے رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ میں تمہاری زیارت کرتا رہوں۔ اللہ اللہ، علی اکبر جب تک سامنے رہا مڑ مڑ کے دیکھتے رہے۔ اب میدان میں پہنچے، میمنے پہ حملہ کیا، میسرے پہ حملہ کیا، یادگاری جنگ کی۔ دشمن نے کہا یہ عباس کے شاگرد ہیں، حسین کے بیٹے ہیں، علی مرزا کے بیٹے پوتے ہیں، آسان نہیں ہے علی اکبر پر قابو پانا۔ جیسے عباس پہ قابو پایا تھا ویسے ہی ہمیں قابو پانا پڑے گا۔ چند اشقیاء آگے بڑھے، علی اکبر کو للکارا، چند دھوکے بعد ظالم چھپ کے کھڑے ہو گئے۔ علی اکبر زور شجاعت میں تیزی سے گھوڑا دوڑائے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چھپے ہوئے اشقیاء نے اللہ اللہ سامنے سے نیزہ مارا۔ ادھر سے علی اکبر تیزی سے جا رہے تھے، ادھر سے نیزے کا زور سینے کی کیواڑیوں کو چاک کیا، علی اکبر کے دل میں اتر گیا۔ ظالم نے نیزہ کھینچنا چاہا، نیزہ نہیں نکلا زادارو، نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی۔ علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، علی اکبر نے کہا بابا آخری سلام۔ حسین نے آواز سنی، آواز علی اکبر تیری موت نے کمر کو خمیدہ کر دیا، تیری موت نے کمر کو خمیدہ کر دیا، میری آنکھوں کا نور چھین لیا۔ ٹھوکرے کھاتا ہوا فاطمہ کا لال یا علی کہتا ہوا آگے بڑھا۔ خدا کسی باپ کو بیٹے کا یہ عالم نہ دکھائے۔ دونوں ہاتھ علی اکبر کے سینے پر ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، جوان ہے علی اکبر۔ حسین نے بے چینی دیکھی، میرے لال کے سینے میں درد ہو رہا ہے، میرے بیٹے کے سینے میں درد ہو رہا ہے۔ جناب علی اکبر نے روتے ہوئے کہا بابا نوکے نیزہ لگی ہے، درد کر رہی ہے، عزادارو نہ سنا جائے گا۔ حسین دو زانو ہو کے بیٹھے، آستینوں کو الٹ دیا حسین نے، یا علی کہہ کے اب وہ امتحان دینے چلا فاطمہ کا لال کہ جسے ابراہیم نے دیا تھا تو آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی۔ حسین وہ امتحان دے رہے ہیں کہ تسبیح ملائکہ کی چھٹ گئی، انبیاء کربلا میں آ گئے، بقی سے فاطمہ آ گئی، مدینے سے رسول آ گئے، بقی سے حسن آ گئے، نجف سے علی آ گئے۔ پیغمبر اسلام نے کہا میرے لال حسین اپنے نانا کا اثر دکھا دے۔ فاطمہ آگے بڑھی، میرے بیٹا حسین ماں کے دودھ کی تاثیر دکھا دے۔ حسن آگے بڑھے، میرے بھائی حسین حسن کے قوت بازو کی تاثیر دکھا دے۔ علی آگے بڑھے، میرے بیٹا حسین، میرے لال حسین میرے خون کا اثر دکھا دے۔ یا علی کہا اللہ اللہ، اب جو نیزہ کھینچا تو علی اکبر کا جگر آ گیا، پیشانی پر موت کا پسینہ آیا۔ ہائے ہائے، حسین نے سر پیٹ لیا، آواز دی، پہلے چاہا کہ علی اکبر کی میت کو اٹھائیں مگر بوڑھا باپ تھا، کیسے اٹھا تھا؟ آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں، بنی ہاشم کے بچوں آؤ آؤ، بھائی کا جنازہ اٹھانے میں مدد کرو۔ اللہ اللہ، بچے تو نہ آ سکے، زینب آ گئی۔ عزادارو حسین بیٹے کا غم بھول گئے۔ ارے زینب ابھی تو میں زندہ ہوں، میں کہوں گا مولا۔ ارے علی اکبر کا غم بھول گئے۔ ارے عصر عاشور جب یہی زینب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، عزادارو روئیے،
فاطمہ آئی ہیں علی اکبر کا پرسہ لینے کے لیے، اس لیے کہ فاطمہ کو علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہے زیادہ کو۔ اللہ 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 اللہ، حسین نے میت کو اٹھایا، کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھتے ہیں، آخر در خیمہ پہ پہنچے، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، جابلب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، دی صدا لاش پسار آن کے لے جا پانو، ارے چھٹ گیا برچی سے اکبر کا کلیجہ پانو، یا حسین 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 کہتی تھی ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، 18 برس بال کے پروان چڑھایا، ہو کے سو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دل بھر، نیچے 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 اور نیچے 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 اور نیچے کر، پیچھے سے پکڑو نیچے، ماں تیری جدائی میں بلا کیسے جیے گی، مر جائے گی سمرا جو خبر تیری سنے گی، اب کیا کروں جی کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر۔